प्रोग्राम है गुफ्तगू और मैं हूं आपका मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा। नाज़रीन, आज का मौजू बड़ा अहम है। वज़ीर-ए-आज़म ने पिछले दिनों में दौरा किया है बेलारूस का। बड़ा अच्छा इस्तकबाल हुआ, मेल मुलाकातें हुई, ऑप्टिक्स बड़े अच्छे आए और उसमें जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बयान की, और वो देखने में तो ज़ाहिर है बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि 1.5 लाख हुनरमंदों को बेलारूस की हुकूमत ने जॉब देने का हमारे साथ वादा किया और वो मुआहदा भी हुआ। MOU जिसको कहते हैं, मुफाहमती याददाश्त। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है और हम ये देखते हैं कि इस तरह का ब्रेक थ्रू जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में हुआ था, जब उन्होंने मशरक़ वस्ता में पाकिस्तान के हुनरमंदों को खपाने का और उनको रोज़गार फराहम करने का अरब रियासतों के साथ मुआहदा किया था। और ये उस वक़्त के उस मुआहदे का नतीजा है कि पाकिस्तान अरबों डॉलर मशरक़ वस्ता के हुनरमंदों से वसूल करता है और पाकिस्तान की मईशत में वो हुनरमंद जो हैं वो एक बहुत बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। तो हमें लगता है कि इस तरह के जो मुआहदे हैं वो पाकिस्तान की मईशत के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। 1.5 लाख हुनरमंदों को जॉब मिलना ये बहुत बड़ी एक बात है, बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने आज अपने स्टूडियो में मोस्ट रेलेवेंट अफराद को यहाँ पर दावत दी है अपने प्रोग्राम में। मोहसिन सैयद साहब एक बहुत बड़ा नाम है। टैप्टा की फाउंडेशन में टैप्टा को कॉन्सेप्ट से रियलिटी में लाने में जो नाम है वो शहबाज शरीफ साहब का है। शहबाज शरीफ साहब ने ही टैप्टा कायम किया था और बहुत सारे महकमों को मिलाकर उन्होंने हुनरमंदी को फ़रोग़ देने के लिए जो काम शुरू किया था, उसमें मोहसिन सैयद साहब ने बुनियादी किरदार अदा किया था। फिर आप बोम लाहौर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन बने, फिर टैप्टा पंजाब के चेयरमैन बने, फिर सुंदर इंडस्ट्रियल स्टेट, और इस तरह के बहुत सारे जो हुनरमंदी के और सनत के फ़रोग़ के काम हैं उसमें मोहसिन सैयद साहब हमें एक हार्बिंगर के तौर पर नज़र आते हैं। मोहसिन सैयद साहब, वेलकम टू माय शो। थैंक यू। दूसरी हमारे साथ शरीके गुफ्तगू हैं एक बहुत मौसर खातून जो टैप्टा के बोर्ड पर भी रही हैं, हुनरमंदी के फ़रोग़ में भी वो काम करती रही हैं और एक कस्बे कमाल के नाम से एक NGO भी चला रही हैं और PVTC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी ये शरीके कार हैं। वुमन एंटरप्रेन्योर हैं जनाब नीलूफर सिकंदर साहिबा। वेलकम टू माय शो जनाब नीलूफर सिकंदर साहिबा। मोहसिन साहब, आपसे अपनी बात का आगाज़ करते हैं। हमारे हुक्मरान इस चीज़ को एक बज़ वर्ड के तौर पे यूज़ करते रहे हैं कि जनाब हुनरमंदी का फ़रोग़, स्किलिंग पाकिस्तान, हुनरमंदी को फ़रोग़ देंगे, हम बाहर भेजेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि पाकिस्तान और बिलखसूस पंजाब अभी उस ट्रैक पर नहीं है कि हम ये कह सकें कि जो लोकल और इंटरनेशनल मार्केट में हुनरमंद अफराद की जो ज़रूरियात हैं उसको पूरा कर सके। और आप ये जानते हैं कि टैप्टा के और हमारे जो हुनरमंद तैयार करता है उनको तो हमारे अपने जो सरमायाकार हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो भी कबूल नहीं करते हैं। आप क्या कहेंगे? पाशा साहब, असल में इसको आपको समझने के लिए ज़रा थोड़ा सा आपको गहराई में उतरना पड़ेगा। हुनरमंद से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो हाथ से काम कर सके। हमारा जो टैप्टा का इदारा है उसका जो 3 साल का प्रोग्राम है उसके अंदर जो असातिज़ा हैं और जो स्टूडेंट्स हैं, तालिब इल्म हैं, वो सारे थ्योरी पे ट्रेंड हैं। जो हमारा 1 साल का प्रोग्राम जो कि बनाया था GTZ ने, जर्मन्स ने, और अब वो GIZ हो गया है, उनके बच्चे हमारे इधर निकलते भी नहीं हैं कि वो उनको नौकरी मिल जाती है। इसी तरह जब मैंने पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल की बुनियाद रखी शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलके, तो मैंने जर्मन्स के साथ ये कहा कि मैं 6 महीने का प्रोग्राम करूंगा, साल नहीं 6 महीने, 6 महीने का, और 6 महीने के आप मुझसे 4 प्रोग्राम करा लें, 6 करा लें,
5 کرا لیں, جتنے مرضی کرا لیں, لیکن پہلے وہ 6 مہینے سیکھے گا, پھر میں اس کو مارکیٹ میں لے کے جاؤں گا. اب مارکیٹ مجھے بتائے گی کہ اس کو کیا چیز صحیح آتی ہے, کیا چیز صحیح نہیں آتی. تو ہم نے ایک پلیسمنٹ آفیسر رکھا جو کہ میں نے موبل لنک سے اس کو لیا تھا, ہائر کر کے اپنے پاس رکھا. بڑا جذباتی بندہ تھا. جو بچے ہم نے کوٹ لکھپت میں الیکٹرانکس اور کمپیوٹرز میں ٹرین کیے, اور بعد میں رانا صاحب کے ساتھ مل کے ہم نے میکینیکل میں ٹرین کیے, وہ ان بچوں کو کیری میں بٹھاتا تھا, فیکٹریوں میں جاتا تھا, ان کو کہتا تھا کہ ان کو آپ 6 مہینے کے لیے آن دا جاب ٹریننگ کے لیے رکھیں. آپ نے ان کو نوکری نہیں دینی, آپ اگر سیٹسفائیڈ ہو جائیں 6 مہینے کے بعد پھر آپ رکھ لیں ملازمت پہ, اور اگر نہ ہو تو مجھے ایک لسٹ دے دیں ان کی ڈیفیشنسیز, اور ہم وہ ڈیفیشنسیز دور کریں گے. تو اس وقت کمال یہ ہے کہ ہمارا پنجاب ووکیشنل ٹریننگ کاؤنسل ایک کامیاب ادارہ ہے, 200 سے زیادہ اس کے سینٹرز ہیں, اور وہ فوکس کرتے ہیں 80% ہاتھ سے کام کرنا, یعنی 80% پریکٹیکل 20% تھیوری. جی اوکے. اچھا, انفارچونیٹلی جو ہمارے اساتذہ ہیں ٹیفٹا کے, وہ سارے ڈپلوما ہولڈرز ہیں, نہ وہ اپنی اسکل سیٹ کو ٹھیک کرتے ہیں, نہ وہ انجینئرز کو بیچ میں آنے دیتے ہیں. کیونکہ میں نے جب میں چیئرمین ٹیفٹا تھا, میں نے کورسز اپ گریڈ کرائے یو ای ٹی کے ساتھ مل کے, اور میں چاہتا تھا کہ خاص طور پہ الیکٹرانکس کے اندر میں انجینئرز کو لے کر آؤں جو کہ ینگ انجینئرز ہوں, جو کہ ہاتھ سے کام کرنا چاہتے ہوں. ہمارے ہاں جو انجینئرنگ یونیورسٹی سرکاری ہیں اس کے اندر بھی لیکچر لکھے جاتے ہیں, وہ 20 سال پرانے لیکچر چل رہے ہیں. جو نئی یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں بنی ہیں وہاں پہ پریکٹیکل کام ہو رہا ہے, اور ان کے بچے پریکٹیکل ہینڈز آن انجینئر ہیں, اور ان کو نوکریاں مل رہی ہیں. سو ہمارے جو سسٹم کی جو کمزوری ہے وہ سرکار کے ادارے ہیں, سرکاری ادارے فیل ہو گئے. اب ہمیں ادارے لے کر جانے ہیں پرائیویٹ سیکٹر میں, اور ہم نے کسٹمر ڈریون رکھنے ہیں. چیمبر آف کامرس کے ساتھ آپ کا رابطہ ہونا چاہیے. چیمبر آف کامرس کی سپرویژن کے اندر بچے پہلے آپ ان کو ہنر سکھائیں, ساتھ 80% 20% تعلیم بھی دیں. اور جو ہمارا کریکولم ہے ٹیفٹا کا, وہ کہتا ہے 3 سال والا 50% تھیوری 50% پریکٹیکل, 90% تھیوری 10% پریکٹیکل. نہ استاد کو کام آتا ہے نہ اسٹوڈنٹ کو کام آتا ہے. سو ہمارا جو فیلئر ہے, جو میں نے الیکٹرانکس کے 2 پروگرام جرمنس کے ساتھ لانچ کیے, الیکٹرانکس کا 2.5 سال کا پروگرام, اور جو ہم نے کنٹرول سسٹمز کا لانچ کیا, وہ کیوں کامیاب ہے؟ کیونکہ ہینڈز آن ٹریننگ ہے. اس کا بچہ نکلتا نہیں ہے اس سے پہلے کہ اس کو بڑی کمپنیاں ڈسکاؤنٹ ٹائپ لے لیتی ہیں. ہماری کمزوری ہینڈز آن ٹریننگ کی ویکنس ہے. جو یہ ویکنس دور کر لے گا, جو بچہ خود مارکیٹ میں جانے سے پہلے ایسے ادارے میں جا کے کام سیکھے جہاں پر اس کو ہاتھ سے کام کرایا جائے گا. اگر آپ نے افسر بننا ہے تو پھر آپ جائیں گورنمنٹ سرونٹس کے اندر. اگر آپ نے انجینئر بننا ہے, آپ نے ٹیکنیشین بننا ہے, آپ نے اسکلڈ ورکر بننا ہے, اس کا رستہ ہے ہاتھ سے کام کریں, ہاتھ سے کام سیکھیں. ان اساتذہ کے پاس جائیں جن کو یہ خود ہنر آتا ہے. میں اپنے جہاز کی الیکٹرانکس خود ٹھیک کرتا ہوں, میں اپنی فیکٹری کی مشینیں خود ٹھیک کرتا ہوں. ٹھیک ہے, میرے پاس ٹیکنیشینز بھی ہیں, لیکن مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آج میں آؤں نہیں تو میرا کام رکا ہوا ہے. میں خود مشین کھولوں گا اور میں خود مشین ٹھیک کر لوں گا. جی نیلوفر اسکندر صاحبہ, آپ بھی ٹیفٹا کے بورڈ میں رہی ہیں, اور پاکستان کے باقی صوبوں میں جتنے ٹیفٹاز بنے ہیں وہ ٹیفٹا پنجاب کے ماڈل کو سامنے رکھ کے بنے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیفٹا پنجاب کی تو جو ابھی حالات ویسے ہی چل رہے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے, وہ ہونا چاہیے, پبلک پرائیویٹ PPP پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی چاہیے, انڈسٹری کو آن بورڈ لینا چاہیے, چیمبر کو آن بورڈ لینا چاہیے. ساری باتیں ویسی کی ویسی چل رہی ہیں, لیکن ہماری جو پروڈکٹ ہے اس کو ہمارے بورڈ کے جو ممبر ہیں, جو انڈسٹریلسٹ ہیں, وہ بھی قبول نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو محسن بھائی نے بات کی ہے 100% بلکہ 110% ایگری ود ہم. میرا جو ٹینیور رہا ہے اس میں نے کریکولم کو بھی اپ گریڈ کرنے کی کوشش کی, اور جہاں میں بہت بری طرح فیل ہوئی وہ وہی ہے جو بھائی نے کہا ہے کہ ہمارے جو وہاں ٹیچرز ہیں نا, دے آر ناٹ کوالیفائڈ. اور اگر میں اپنی مثال دوں, ان کا تو الیکٹرانک کا شعبہ ہے, میرے تو بہت سارے شعبے ہیں. میں نے اس میں ٹیکسٹائل والے ٹیچرز کو اب آزمایا, سٹچنگ ان کو نہیں آتی, کٹنگ ان کو نہیں آتی.
کتابیں دیکھیں تو کتابوں میں بہت سارے لوپ ہول تھے. یہ دیکھیں کہ ٹرکی کے ساتھ مل کے انہوں نے فوڈ اور نیوٹریشن کا شروع کیا, وہ اچھا تھا, لیکن اس وقت اس کی کیا کنڈیشن ہے آئی ڈونٹ نو. اور سب سے بڑی بات ہے جو کوآرڈینیشن بٹوین گورنمنٹ آفیشلز کہہ لیں یا ڈپارٹمنٹس کہہ لیں, وہ اتنی نہیں کوآرڈینیٹڈ جس میں پاکستان کا بھلا ہو سکے. اسٹوڈنٹ آپ کا اپ گریڈڈ نہیں ہوتا. اس کا ہم نے ویمن چیمبر نے ایک کام کیا ہے جس پہ اب میں قصبہ کمال کا بھی ایک کر رہی ہوں کہ ہم نے انکیوبیشن سینٹرز تیار کیا. اس میں ہم نے کسی کالج یا یونیورسٹی کے ٹیچر کو انوالو نہیں کیا. ہم نے یہ پکڑا کہ ہوم بیسڈ ویمن ورکر اور کالج اسٹوڈنٹس, ان کو ہم 3 months کا انٹرپرینیورل کورس کراتے ہیں جس میں ان کو ہینڈز آن ایکسپیرینس انڈسٹری سے بھی کنیکٹ کراتے ہیں, ان کو کمپیوٹر سے, ان کو مارکیٹنگ سے, یہ سارے کورسز. اور اب تک ہمارے ویمن چیمبر نے جو کیا ہے 250 سے زیادہ ہماری انکیوبیٹیز ہیں. اور ہم یہ نہیں کرتے کہ وہ ایک دفعہ کوالیفائی کر جائیں تو ان کو نکال دیں, ہم ان کو بار بار انوالو کرتے ہیں جہاں جہاں ان کی کیپیسٹی کم ہے. ہم مطلب ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ ہے, اور اب قصبہ کمال پہ ہم ان کی ایگزیبیشنز بھی کرتے ہیں. میرا آبجیکٹو یہ ہے کہ جو ہمارا پروڈکٹ ہے اس کو ہم ایکسپورٹ کے لیے تیار کریں. تو جو عورت گھر بیٹھ کے, کیونکہ اب بائنگ پاور آپ کو خود پتہ ہے کہ وہ نہیں ہے, اب ہر بیچ میں 80% جو خاتون ہے نا وہ ٹیکسٹائل کی طرف جا رہی ہے, کیونکہ اس کے لیے کمفرٹ زون ہے, کیونکہ خاتون ہے, شی نوز ہاؤ ٹو اسٹچ, شی نوز ہاؤ ٹو شاپ. اب بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ فوڈ میں نیوٹریشن میں بہت آ گئی ہیں اور ڈرائنگ کی طرف آ گئی ہیں. تو بات وہی ہے کہ جب تک ہمارے ڈپارٹمنٹ اپنے کو اپ گریڈ نہیں کریں گے تو بات نہیں بنے گی, کیونکہ آپ کا کوئی اسٹوڈنٹ کسی بھی لیول پہ باہر کے قابل نہیں ہے. ہاں, ٹیوٹا نے ایک اور اچھا کام شروع کیا تھا کہ ہم نے یہ کیا تھا کہ جو آلریڈی پریکٹس میں ہیں لوگ, ان کو بلا کے ڈپلوما, آپ بات کر رہی ہیں ریکگنیشن آف پرائر لرننگ, ہاں اس کے اوپر کریں. لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ اگلے کی دہاڑی جاتی ہے, وہ کیسے ہفتہ 10 دن یا 2-3 مہینے آپ کے ساتھ لگا لیں. ہمیں کہیں تو ان کو سپورٹ کرنا ہے. تو پالیسیز اپ گریڈ کریں. آپ دیکھیں جو 80s میں ایک ڈپارٹمنٹ بنا ہے, اس وقت کی ڈیمانڈ کچھ اور تھی, اس وقت کی پالیسیز کچھ اور تھی, اینڈ آئی ایم ریئلی گلیڈ کہ پھر ڈپارٹمنٹ تو بنا نا, اب صرف یہ ہے کہ اس کو اپ گریڈ کرنا. محسن صاحب, ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے, یہ 3-4 مہینے پہلے ایک ورلڈ باڈی نے شائع کی ہے کہ پاکستان میں 25,000 کے قریب اینولی آئی ٹی گریجویٹ مارکیٹ میں آتے ہیں, اور انہوں نے کہا ہے مور دین 90% جو ہیں ان کا سکل لیول گریجویٹ لیول کے برابر نہیں ہے آئی ٹی کے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اکراس دا بورڈ یہ ایک انحطاط ہے, اور ہم اپنے جو ایمرجنگ ٹرینڈز ہیں, ایمرجنگ ٹیکنالوجیز ہیں, اس میں بہت پیچھے ہیں. تو ہمیں یہ جو اسکلڈ مین پاور ہے اس والے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ہم ابھی تک 2 یا 3G کے اندر ہی پھر رہے ہیں, جبکہ دنیا جو ہے وہ 5 سے بڑھ کر 6G کی طرف جا رہی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ جو ہمیں ایک بچے باہر بھیجنے کی ضرورت پیش آئی ہے, کیا ہم یہ ٹاسک پورا کر سکیں گے؟ کیونکہ مجھے یاد ہے کہ دبئی کی میٹرو ٹرین بن رہی تھی جب آپ چیئرمین تھے ٹیفٹا کے, تو انہوں نے ہم سے بندے مانگے تھے, اور ہم نے بڑے ایمبیشیسلی اس پروجیکٹ کو لیا تھا, لیکن وہ پروجیکٹ کامیاب نہیں ہو سکا جب آپ بھی چیئرمین تھے. میرا خیال ہے آپ کے پاس تھوڑی سی انفارمیشن کم ہے. ہم نے بہت سارے بچے ان کو دیے, بلکہ جاتے جاتے وہ ہمارے مالی بھی ساتھ لے گئے تھے. اگلے ہفتے مجھے نوٹس آ گیا وہ مین پاور ڈویژن سے کہ جی آپ نے اللیگلی لوگ باہر بھیجے ہیں. تو میں نے تو بھیجا ہی نہیں تھے, وہ آئے, وہ انہوں نے انٹرویو کر کے اور وہ لے گئے, اور ہم نے ان کو جتنے انہوں نے مانگے تھے اس وقت دے دیے تھے. دوسرا اگزامپل میں آپ کو دوں گا, پشاور کا کے پی کے اندر میں نے 2013 کے اندر یورپین یونین کے ساتھ مل کے وہاں پہ ہم نے بچوں کو موٹر سائیکل میکینک بنایا. ہم نے ان کو ٹیوننگ کرنا سکھائی اور انجن ڈس اسمبلی کرنا سکھائی. پھر میں ان کو لے کے اپنے ساتھ نکلا
اور میں نے جا کے ان کو شاپ پہ پلیس کیا, اور میرا جو پلیسمنٹ افسر تھا میں اس کو اپنے ساتھ لے کے چلا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ پلیسمنٹ کس طرح کی جاتی ہے. ہم نے 100% پلیسمنٹ کی, اور جو ہمارا 5ویں پڑھا ہوا بچہ تھا 6 مہینے شاپ پہ کام کرنے کے بعد 50,000 روپے کا خود کاروبار کرنے لگا. میری کنڈیشن یہ تھی, ان جو مینٹیننس یہ 5S 4S 3S موٹر سائیکل شاپس کہلاتی ہیں ڈفرینٹ کمپنیز کی, کہ اگر یہ بچہ آپ کو 1000 روپیہ کما کے دے, اس کو آپ 100 روپے دے دیں. اور وہ ٹیوننگ کرنا تو بڑا آسان تھا, انجن ڈس اسمبلی کرنا مشکل کام ہوتا ہے, تو وہ استاد کی سپرویژن میں کرنا پڑتا ہے. وہ اس نے کیا 6 مہینے. اس کے بعد اس نے اپنے محلے کے اندر دکان کھولی, ہم نے اس کو ٹول کٹ دی, اور اس کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہو گیا. اور جو ایک کباڑیے کا بچہ تھا وہ ہمارا سٹار پرفارمر تھا. پھر ہم نے سرحد چیمبر میں بلا کے اس کو ایوارڈ دیا, یورپینز نے جنہوں نے فنڈ کیا تھا انہوں نے اس کو ایوارڈ دیا. ہم نے جو یہ اب ہماری جو ایکسپورٹ کی جو ہے نا, ہم نے ملیشیا کو ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں 1 لاکھ راج. ہم نے کانٹریکٹرز ایسوسیشن کے ساتھ مل کے ٹیفٹا نے پروگرام کہ ہماری جو کانٹریکٹرز ایسوسیشن کے ساتھ مل کے ہم نے بندے ٹرین کیے. لیکن اگین دا پرابلم از دا گورنمنٹ. یہ جو حکومت جب کہتی ہے نا کہ جی ہمارے تھرو آپ لائسنس لے کے باہر جائیں گے, وہاں پرابلم ہے. وہاں سب کو پتہ ہے پیسے چلتے ہیں, اور اس کے بغیر وہ آپ کو لائسنس ہی نہیں دیتے مین پاور ایکسپورٹ کا. جہاں تک آپ نے آئی ٹی کے بچوں کی بات کی, آئی ٹی کا ماڈل سکسیسفل ہے. میں بہت سارے بچوں کو جانتا ہوں جو آرکیٹیکٹس ہیں, کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہیں اور ساری رات وہ دنیا جہان سے ان کے پاس ڈیزائنز آ رہے ہیں. بہن بھی اس سے تعلق رکھتی ہیں آرکیٹیکچر سے اور پلاننگ سے, تو انٹیریئر ڈیکوریشن سے. وہ بچے پیسے کما رہے ہیں ڈالرز میں, اور کاروبار بہت اچھا چل رہا ہے. تو میں آئی ٹی کے بچوں کو کہوں گا ایسے آئی ٹی کے اداروں میں جائیں جن کے پاس آؤٹ جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور انٹرنیشنل مارکیٹ میں پاکستان میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں. پاشا جو ہماری وہ ہے سافٹ ویئر ایسوسیشن, ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہی ہے. لوگ بچوں کو گائیڈ کر رہی ہے, بس میں گائیڈ کر رہے ہیں. لمس کے بے تحاشا بچے جو ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. آپ پاکستان میں بیٹھ کے آئی ٹی کے پروجیکٹس کریں, کسی فیلڈ میں چلے جائیں, اور ہر فیلڈ کے اندر آپ کو کام مل رہا ہے. مارکیٹ کے اندر آپ نے اس کو ہینڈل کرنا سیکھنا ہے, اور کافی سارے آئی ٹی کے ادارے ہیں جو یہ کام سکھا رہے ہیں, اور اس کو فری لانسنگ ایسوسیشنز کو جوائن کریں, ان سے سیکھیں اور آگے نکلیں. نیلوفر سکندر صاحبہ, خواتین کے حوالے سے محسن سید صاحب نے تو بڑی ایک سکسیس سٹوریز بتائی ہیں آئی ٹی کے اندر اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے اندر. خواتین کے حوالے سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہماری جو حکومت ہے اور پرائیویٹ سیکٹر ہے, اس کی ایفرٹس ہمیں بہت زیادہ, ہم بات تو بڑی کرتے ہیں وومن امپاورمنٹ کی. دیکھیں, حکومت کا جہاں تک تعلق ہے, آپ ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں سے کوئی چیز آپ کو ایسی نہیں ملے گی جس میں آپ کو اس طرح کی انکریجمنٹ ہو کہ آپ واقعی ترقی کریں. وہی بات ہے پرائیویٹلی کریں, سارے ادارے کر رہے ہیں. اب جیسے میں نے ویمن چیمبر کا کیا, ہم خواتین کو اے آئی بھی سکھا رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم ان کو جیسے, یہ سب سے بڑا بریک تھرو تو کرونا نے کیا, ٹھیک ہے نا. بالکل ایک ڈائنامکس چینج ہو گئی کہ جو آدمی اتنے ایجوکیٹڈ تھے لیکن ان کا ون ٹریک مائنڈ تھا. خواتین اور بچیوں نے مل کے کئی بزنسز خود سے شروع کیے, اور کہاں سے کہاں وہ اپنی فیملی انکم کو لے گئیں. تو اب آپ نے جب گریڈز کی بات کی, ٹیوٹ نے ایک بڑا اچھا کام کیا ہے کہ جو جیسے بھائی نے کہا نا میٹرک پاس بچہ بھی ٹریننگ لے. ٹیوٹ کے تھرو این وی کیوز جو یو کے سے یہ ماڈل آیا تھا, اس میں یہ ہے کہ ان ایجوکیشنز کے جو ماڈیولز ہیں ان کو گریڈ سے وہ کر دیں یونٹ سسٹم پہ, کہ اتنے یونٹ کی یہ ڈگری ہے, اتنے یونٹ کی. تو جب وہ کریڈٹ سسٹم پہ آ جائیں گے تو آپ کا اسٹوڈنٹ آٹومیٹکلی انٹرنیشنل لیول پہ بھی آ جائے گا. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سسٹم کو اڈاپٹ کریں جو کہ عالمی منڈی کے اندر ہمارے بچوں کو جاب دلا سکے. اب جو آن جاب ٹریننگ ہے وہ تو 100% ہے. اگر اس نے میٹرک کیا ہے یا ایف اے کیا ہے, اگر وہ کریڈٹ سسٹم میں آ جاتا ہے تو اس کے کتنے زیادہ ماڈیولز آگے آ جاتے ہیں. 6-7 ماڈیولز کا تو گریجویٹ ہو جاتا ہے.
اور وہ آپشن ہے NVQs میں بھی ہے. ہم ایک شارٹ بریک پر جا رہے ہیں, یہیں سے ہم اپنی گفتگو کا دوبارہ آغاز کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم ایک شارٹ بریک کے بعد دوبارہ آپ سے مخاطب ہوں گے. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ ہنرمندی کے فروغ کے اندر جو مختلف ادارے کردار ادا کرتے ہیں. محسن سید صاحب نے بڑی اچھی ایڈوکیسی کی کہ معاملات جس طرح چل رہے ہیں, اور نیلوفر سکندر صاحبہ نے بھی سکسیس سٹوریز بیان کی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں گورنمنٹ سیکٹر جو ہے وہ تو اپنی ان بلٹ ویکنیسز کی وجہ سے وہ بدلتے ہوئے حالات کا اس طرح اس کے ساتھ تبدیل نہیں ہو سکتا, کیونکہ سرکاری شعبے کے اندر ان بلٹ خامیاں ہوتی ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر آگے آتا ہے. انفارچونیٹلی ہمارا پرائیویٹ سیکٹر بھی سیلف سینٹرڈ ہے. ہمارا جو تاجر ہے, ہمارا جو انٹرپرینور ہے, ہمارا جو انڈسٹریلسٹ ہے, وہ اپنے مفادات کے گرد گھومتا ہے. وہ وہی چیز کرتا ہے جس کا صرف اسے فائدہ ہو. تو آئیے ہم محسن سید صاحب سے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بہت کام کیا ہے اور یہ بہت بڑے ایڈوکیٹ بھی رہے ہیں PPP کے, پبلک پرائیویٹ سیکٹر کی شراکت داری کے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو موجودہ ہمیں حالات میں اپرچونٹیز مل رہی ہیں, یعنی 1.5 لاکھ بندوں کو نوکری ملنے کی جو آفر ہمیں بیلاروس نے کی ہے, یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. تو اس کو کس طرح PPP کے ذریعے ہم ایک ریالٹی کی شکل دے سکتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہمیں ان 1.5 لاکھ لوگوں کی جاب ڈسکرپشن بنانی پڑے گی. جب جاب ڈسکرپشن بن گئی کہ ان کے پاس کیا بیسک تعلیم ہونی چاہیے, ان کے پاس تجربہ کتنا ہونا چاہیے, تو سب سے پہلے ہمیں چاہیے کہ جو ہمارے سینئرز ہیں جن کے پاس 5 سے 10 سال کا ایکسپیرینس ہے ان پرٹیکولر جاب فیلڈز کے اندر, امیڈیٹلی پہلے ان کو وہاں بھیجیں. وہ تجربہ کار ہوں گے اور تجربے کے ساتھ فوراً ہی آن دا رن کام شروع کر دیں گے. یعنی باہر ہمیں ایکسپورٹ ان کو کریں پہلے ہم نے وہ لوگ کرنے ہیں جن کے پاس 5 سے 10 سال کا تجربہ ہے کسی بھی فیلڈ میں ہو, تاکہ وہ جا کے وہاں پہ اسٹریٹ اوے کام کرنا شروع کر دیں. میں پائلٹس ٹرین کرتا ہوں, میں ایروناٹیکل انجینئرز ٹرین کرتا ہوں. ہمارا یہ طریقہ ہے کہ ہمارے جو پائلٹس پاکستانی ایئر لائن میں جاتے ہیں, ہمارے انجینئرز جو ہیں وہ پہلے پاکستانی ایئر لائنز میں جاتے ہیں, پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں مڈل ایسٹ میں جانے کے لیے, پھر ہم ان کی مدد کرتے ہیں یورپ میں جانے کے لیے. اب ہمارے ٹرینڈ بچے 380 اڑا رہے ہیں, ہمارے ٹرینڈ ایروناٹیکل انجینئرز اٹلی پہنچ گئے, یورپ میں اب انٹر ہونا شروع ہو گئے. اب بیلاروس نے آپ کو آفر کیا, امیڈیٹلی ان سے جاب ڈسکرپشن, اب ہماری یہ ایمبیسی کا کام ہے, ہمارے کمرشل کاؤنسلر کا کام ہے کہ 1.5 لاکھ بندوں کی جاب ٹائٹلز, ڈسکرپشنز, ان کی جاب کر کے اور یہاں پہ سپلیش کرے ہمارے چیمبرز آف کامرس کے اندر. چیمبر آف کامرس اپنی انڈسٹری کو دے, انڈسٹری جو ہے ان لوگوں کو فوراً آئیڈینٹیفائی کرے اور ان لوگوں کو فوراً باہر بھیجے, ویزاز لگیں, طریقے سے جائیں وہاں پر. اب جب وہ وہاں پہنچ جائیں گے اس کے بعد ہم سیکنڈ فیز کے اندر انٹر کریں گے, جس میں 3 سال والے بچوں کو لے کے جائیں گے. پھر اس کے بعد ہم اور ان سے لوور لیول کے اوپر آئیں گے. لیکن اگر ہم اسی بیٹ میں بیٹھے رہے کہ جی ٹیفٹا کے پاس آؤٹ کو ہی ہم نے بیلاروس پہنچانا ہے, کبھی نہیں جائے گا. سو یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ انٹرنیشنل مارکیٹ کی ڈائنامکس ہوتی ہیں. آپ کو بندہ چاہیے جو آن دا رن کام کرے گا, اس کو کوئی گائیڈنس نہیں ملے گی, کچھ نہیں ملے گی. وہ ایک تو وہ کرے. سیکنڈلی زبان سیکھیں. چائنیز ہمارے جن بچوں نے سیکھی ہے, میں پشاور میں نے 5 سال کام کیا ہے, بہت سارے لوگوں نے وہاں پہ چائنیز سیکھی ہے. وہ چائنا گئے ہیں, چائنا سے ٹریڈنگ کر رہے ہیں, چائنیز بولتے ہیں, ٹھیک ہے. بہت ساروں نے وہاں شادیاں بھی کی ہیں. اسی طرح ہمیں اب بیلاروس کے اندر اگر رشین زبان چلتی ہے تو رشین سیکھنی چاہیے. اور پاکستانیوں کے پاس, کیونکہ ویسے ہی ہم لوگ 5 زبانیں بولتے ہیں, میں دیکھیں مطلب اپنی ساری زبانوں کے علاوہ مجھے فرینچ آتی ہے, مجھے جاپنیز آتی ہے, اور یہ ساری زبانیں ہم نے اس لیے سیکھیں کہ باہر ہم جب گئے ہم نے استعمال کی. تو اور مجھے عربک آتی ہے. سو یہ سیکھنے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو انٹرنیشنلائز کرنا پڑے گا اور ایک اسٹریٹجک پلاننگ کرنی پڑے گی. 1.5 لاکھ ہم راج نہیں بھیج سکے آج تک ملیشیا, لیکن جب پرائیویٹ سیکٹر ڈائریکٹ جانا شروع ہوا بیتا, آج آپ جا کے ملیشین MAS کی فلائٹیں دیکھیں نا, اس پہ بھرے ہوئے پاکستانی واپس آ رہے ہوتے ہیں. اور کچھ اور ایئر لائنز ہیں, بالی ایئر لائنز وغیرہ ہیں. میں نے 1-2 دفعہ وہاں پہ میں ایئرپورٹ پہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا بالی ایئر لائنز کے اندر سے بڑے پاکستانی نوجوان آ رہے ہیں اور وہ سارے کام کر کے آ رہے ہیں.
اور پھر ہمیں سسٹم ٹھیک کرنے. ایئرپورٹ کے اوپر کسٹم والے ان کو تنگ کرتے ہیں, اینٹی نارکوٹک فورس والے ان کو تنگ کرتے ہیں, امیگریشن والے ان کو تنگ کرتے ہیں, تم نہیں جا سکتے, تم جا سکتے ہو, تم نہیں جا سکتے ہو. سو وی ہیو ٹو اسٹارٹ بیکمنگ اے فیسیلیٹیٹنگ آرگنائزیشن. ابھی تک ہماری جو گورنمنٹ ہے اٹ از این مور آف این آبسٹیکل رادر دین اے فیسیلیٹیٹر. جیسا نیلوفر صاحبہ نے کہا کہ وی آر ٹرینڈ ٹو ناٹ ٹو گرو اینڈ ناٹ ٹو given a plan not to succeed. محسن صاحب, آپ نے جو زبان کی بات کی ہے نا, ہمارے ٹیپٹا کے ایک چیئرمین ہوا کرتے تھے, وہ پی سی بی کے بھی چیئرمین رہے, خالد محمود صاحب. وہ خاص طور پہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے کھلاڑیوں کی سب سے بڑی جو امپیڈیمنٹ ہے, جو کرکٹ کی ترقی میں رکاوٹ ہے, وہ ان کا زبان نہ سمجھنا ہے. تو کرکٹ کی جو بین الاقوامی زبان ہے وہ انگریزی ہے, اور ہمارے 90% کھلاڑی جو ہیں وہ اس زبان میں بالکل نابلد ہیں. تو زبان کی اہمیت جس طرح آپ نے ذکر کیا, یہ واقعی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم اس طرف بھی توجہ دیں. میں 2008 سے 10 تک چیئرمین ٹیفٹا تھا, کبھی واپس ٹیفٹا نہیں آیا, آپ کو بھی پتا ہے. میں جس ادارے سے دفعہ چلا جاتا ہوں پھر اس سے خداحافظ ہو جاتی ہے. میں کب گیا, جب آپ کے ابھی جو چیئرمین حاضر چیئرمین ہیں, جب میرے پاس چائنیز چیمبر والے آئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہماری ٹیفٹا سے کولیبریشن کرائیں تاکہ ہم ایک پروگرام دیں گے جس میں ہم 3000 الفاظ سکھائیں گے بچوں کو, خاص طور پہ 3 سال والے بچوں کو, تاکہ وہ ایک برج بنیں گے چائنیز انٹرپرینور کے درمیان میں اور پاکستانی جو ٹیکنیشین ہے اس کے درمیان میں. تو میں گیا وہاں پہ. اچھا, یہ بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ, اور کیونکہ دس واز میں نے کام کے پی میں بھی کیا اور ہم نے چائنیز سکھائی بچوں کو. تو یہاں پہ بھی سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل مارکیٹس میں ہمارے بچے جا رہے ہیں, ہمارے جو یہ انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز ہے وہ ایک ادارہ ہے جو کہ اچھا کام کر رہا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ انسٹیٹیوٹ آف ماڈرن لینگویجز اور بہت سارے اسی طرح اداروں کے اندر زبانیں سکھائیں, اور اسپوکن لینگویج. میرے جو فرینچ اساتذہ تھے الیانس فرانسس کے اندر کبھی انگریزی بولتے ہی نہیں تھے, ہمیں مجبوراً ان کے ساتھ پہلے دن سے فرینچ بولنی پڑتی تھی, اور آج بھی سن 76 کی سیکھی ہوئی فرینچ میں بڑے آرام سے بول لیتا ہوں, بلکہ میں اپنے نواسے کے ساتھ فرینچ بولتا ہوں. اچھا, اب اسی طرح سے عربک کے اندر میں جب سعودی عربیہ گیا, میں نے مشیگن اسٹیٹ یونیورسٹی کی کتاب سے سیکھا. جب میں جاپان گیا, جاپان کے ساتھ میں نے کاروبار کیا, میں نے جب دیکھا کہ وہ تو آپس میں جاپانی میں بات کر رہے ہیں, میں نے 6 مہینے لگائے, اور 6 مہینے کے اندر مجھے اتنی جاپانی سمجھ میں آنے لگ گئی کہ جب وہ بات کرتے تھے مجھے سمجھ میں آ رہا تھا کیا تھا. تو اس سے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے. تو ہمیں اسکل بھی سکھانی ہے, ہم نے لینگویجز بھی سکھانی ہے, اور ہم نے ایتھکس بھی سکھانی ہے. انٹرنیشنل مارکیٹ میں کام کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے, آپ نے اس کو بھی فالو کرنا ہے. کمٹمنٹس ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہے, ٹائم لائنز ہوتی ہیں ان کو پورا کرنا ہے. ہم لوگ ٹائم لائنز کے اندر بہت زیادہ ویک ہے, مطلب ہمارا کلچر ہی ہے کہ جی ٹائم پہ تو جانا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور خدا کا شکر ہے کہ ہم پائلٹس ہونے کی وجہ سے ہمیشہ +- 3 منٹس پہ چل رہے ہوتے ہیں, کہ ہم نے وہاں پہ جو بھی ہمارا ٹائم ہے اس سے ہم نے پہلے پہنچنا ہے. تو یہ چیزیں ہم نے ایتھکس اپنے بچوں کو سکھائیں. آپ دیکھیں میں نے دنیا جہان میں پاکستانی بچوں کو دیکھا ہے, ہم لوگ ذہین ترین بچے ہیں, ہمارا اتنا اچھا برین ہے, ہمارے ہائی IQs ہیں, ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں گے وی ول گو ٹو دا ٹاپ. اور جو ڈریویڈینز ہیں وہ ہم سے پیچھے رہتے ہیں, لیکن وہ ڈریویڈینز کیوں آگے نکل جاتے ہیں؟ کیونکہ وہ بات چیت کرتے ہیں. ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ ہم چلاکیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں. اگر ہم اپنی چلاکیاں بند کر دیں, سسٹمز کو فالو کریں, پروسیجرز کو فالو کریں, ایتھکس کو فالو کریں, وی آر ورلڈ نمبر 1. نیلوفر اسکندر صاحبہ, محسن سید صاحب نے جو گفتگو کی ہے اس کے مطابق تو ہماری خواتین کا اس سیکٹر کے اندر کوئی امکان نہیں ہے. نہیں جی, دیکھیں اسکل میں صرف یہی نہیں آتی ہے کہ انجینئرنگ ہے یا پلمبنگ ہے, الیکٹریسٹی, اور بھی بہت کچھ آتا ہے. وہ جیسے انہوں نے کہا ہے کہ پہلے اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں, پھر آئیڈینٹیفیکیشن کے ضرورت وہاں کیا ہے اس کے مطابق لوگوں کو کریں. اس میں بچیاں بھی ہیں, اب تو بچیاں ہر فیلڈ میں ہیں. الیکٹریکل آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ میں ہے, ویسے انجینئرنگ میں ہے, AI میں ہے, IT میں ہے. یہ نہیں ہے کہ صرف سوئی سلائی میں ہی ہے, اور کھانے پینے میں وہ بھی اپرچونٹی ہے. ویسے ایک ریسرچ آئی ہے کچھ 6-7 سال پرانی ہے کہ ہماری جو پروفیشنل یونیورسٹیاں اور ہائر ایجوکیشن ہے اس میں فیمیل کی تعداد بڑھتی چلی گئی. بالکل ایسے, ٹھیک ہے, لیکن ایک خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ان کا شادی کے بعد عملی زندگی میں وہ مائنس ہو جاتی ہے. نہیں دیکھیں, پڑھی لکھی ماں پڑھا
لکھی ملک کی بات ہے. آپ کی جنریشن پڑھی لکھی ہوتی ہے ضرور. میرے استاد پروفیسر سعید اختر وہ کہتے تھے کہ پڑھی لکھی ماں پڑھا لکھا گھرانہ. اور جب بچہ پڑھا لکھا وہ ایتھکس وغیرہ تو ماں نے سکھانے ہیں نا. جب اس کو خود ہی نہیں کچھ آئے گا تو بچوں کو کیا کرے گی. ضرور ہے کہ ٹیوشن بھیجا جائے, تو ہم ان چیزوں کو نیگیٹو نہ لیں, اپرچونٹیز کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان اپرچونٹیز کے مطابق اپنی ورک فورس تیار کریں. اس میں یہ چھوڑ دیں کہ جی میل ہے یا فیمیل ہے, جو اپنی فیلڈ میں ایکسل کرتا ہے اور اس کو اپرچونٹی دیں. صرف ہمارا وہی ہے ویک پوائنٹ کہ گورنمنٹ کی پالیسیز آر ناٹ کنڈیوسیو. آپ بے شک وہ چھوٹی ایکسپورٹ کی بات کریں یا بڑی, میرے اپنے ایکسپیرینسز آپ کو کئی دفعہ میں نے شیئر کیے ہیں کہ ہمیں کسٹم وغیرہ تو اس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں, انڈیا سے چیز آ جاتی ہے, ان کا کسٹم بھی کلیئرنس دیتا ہے اور یہاں کا بھی دیتا ہے, ٹھیک ہے, ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے. وہاں پہ انہوں نے پڑھی لکھی خواتین کو ٹرین کیا ہے, لوگوں کو وہ کاٹیج انڈسٹری کو سپورٹ کرتے ہیں, ان کے تھرو دنیا میں لے کے جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں پہلی پینٹنگز ایگزیبیشن پاکستان کی انٹروڈکٹری سنگاپور لے کے گئی تھی. مجھے سب سے زیادہ پرابلم ہوا تھا یہاں کے کسٹم اپنے لوگوں سے. مطلب میں سب کچھ اسپانسر کرا کے لے کے گئی تھی. ہر چیک پوسٹ پہ میرے لیے ایک برڈن تھا. وہ تو لکیلی میرے اپنے بردر ان لا آ گئے تو کہتے ہیں کیا پرابلم ہوا, تو میں نے کہا جی مجھے اسپانسر کیا تھا یہ سروس والوں نے 100 kg لوڈ. اب یہ 99 ہے تو وہ کہتے ہیں سارے کے پیسے دو, 99 ہے, اگر 100 ہوتا تو ہم فری کرتے. اب مجھے یہ بتائیں کہ میں اس میں لکھا ہوا تھا کہ وہ اس پہ پروفٹ کے لیے نہیں تھا, انٹروڈکٹری ایگزیبیشن تھی. وہاں سے لوگوں نے مجھے اسپانسر کیا تھا, ایمبیسیڈر میرے میاں کے اسٹوڈنٹ بھی تھے, دوست بھی تھے, انہوں نے وہاں سے مجھے 2 weeks کا اسپانسرشپ دلوائی. مطلب یہاں سے جس نے مجھے ہیلپ کی, لیکن نہیں, یہ بیریئرز ہمیں کراس نہیں کریں. وہاں جب جا کے دیکھا تو پاکستانی چیز تو کبھی کہیں نظر نہیں آئی, یہ اب پرانی بات ہے. اور وہاں پہ انڈین چیز ہر جگہ پڑی ہوئی ہے, B گریڈ C گریڈ ہر چیز پڑی. وائی کانٹ وی ہیلپ آور اون پروڈکٹس اینڈ پیپل. اچھا محسن صاحب, آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ جو ہمارا بنگلہ دیش کے ساتھ ایک اوپننگ ہو رہی ہے نئی, ایک تو اس پر آپ کا کمنٹ چاہیے. دوسرا یہ جو ٹیرف وار شروع ہوئی ہے تو اس میں تو ہمارے لیے مشکلات میں اضافہ نہیں ہوگا؟ نہیں, میرا خیال ہے اس میں تو بہت اپرچونیٹیز ہے. لیکن پہلے بنگلہ دیش دیکھیں, ہمارے ساتھ کلاس فیلوز تھے بنگالیز پہلے دن سے, کلاس 1 سے لے کے اور FSC تک, جب تک وہ فرسٹ ایئر انجینئرنگ میں جب وہ ملک علیحدہ ہوا. ہماری ان کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں تھیں. ہم لوگ اب کوئی مسئلہ نہیں تھا. آپ بنگال جائیں تو وہاں پہ ابھی بھی بنگلہ دیش کے اندر آپ جائیں, وہاں پہ آپ کو بڑے اچھی طرح سے لوگ ملتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بنگلہ دیش کے جتنا قریب ہو سکتے ہیں, جتنا جلدی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں, تاکہ اس ملک اور اس ملک کے اندر کوئی ویزا نہیں ہونا چاہیے. آپ جب مرضی آ جائیں, ویزا آن ارائیول بھی نہیں ہونا چاہیے. بس آپ یہ سمجھیں کہ وہ ہمارے ملک کا حصہ ہیں اور وہ پھر خود ہمیں یہ اسٹیٹس دے دیں گے. اچھا, اب جو سیکنڈ بات آپ نے کہی نا ٹیرف, اب ہمارے اوپر جو ٹیرف لگا ہے نا وہ پھر بھی نیچے ہے. بعض ملکوں پہ بہت زیادہ ٹیرف لگا, 29% ہے. جی, اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے سے اوپر والے جو ٹیرف زدہ ملک ہیں ان کے ساتھ JVs کریں اور ان سے کہیں اچھا جی ہم آپ کا سودا یہاں بناتے ہیں اور چائنیز سودا پاکستان میں بنے اور میڈ ان پاکستان بن کے باہر جائے, تو ہمیں لگے گا 29%, وہاں پہ ان کا جو ہے 100% پلس ہے وہ ٹیرف ہے. تو آپ کے لیے بڑی اپرچونٹی ہے جوائنٹ وینچرز کرنے کی. اور ابھی تک جو چائنیز نہیں بھی آئے تھے نا, چاہے وہ نہ آئیں, لیکن وہ آپ کے ساتھ لوکل مینوفیکچرنگ کرا لیں گے اور آپ اپنے برانڈ سے اس کو آگے نکال دیں, تو ہمارا برانڈ بھی اوپر جائے گا. اور لیکن انٹرنیشنلائز ہونے کی ضرورت ہے نا اگین. تو اب اس کے اندر کس کا کام ہے؟ ہمارے کمرشل کاؤنسلرز جو ایمبیسیز میں بیٹھے ہوئے ہیں. جب میں KP میں تھا, میں جب وہاں گیا, بیجنگ کے اندر گیا, تو وہاں پہ جو ڈاکٹر عرفہ اقبال تھیں کمرشل کاؤنسلر, ہمیں KP والوں کو انہوں نے اتنا ہیلپ کیا کہ ہم نے وہاں پہ تقریباً کوئی 20 ہم نے وہ سائن کیے MOUs چائنیز کے ساتھ.
اس طرح کا اگر کمرشل کاؤنسلرز ہوں وہاں پہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر، بورڈ آف انویسٹمنٹ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کریں اور پاکستان کے ہر وقت وہاں پاکستان کے لیے کام ڈھونڈ رہے ہوں. کمرشل کاؤنسلر کی پروموشن اور اس کا جو سارے جو ACRs ہیں نا وہ چیمبر کے پریزیڈنٹس کو لکھنی چاہیے کہ انہوں نے کتنی کولیبریشن کی ہر چیمبر کے ساتھ اور کس پروڈکٹ کو وہاں پروموٹ کیا، پاکستان کی کتنی کمپنیز کو وہاں لے کے گئے. جب میں لاس اینجلس کیلیفورنیا میں تھا تو تائیوانیز مینوفیکچررز آتے تھے الیکٹرانکس کے میرے پاس. اچھا. ان کے ساتھ کمرشل کاؤنسلر ہوتا تھا. ان کو چائنیز، ان کو انگریزی تک نہیں آتی تھی لیکن ان کی ساری بات ٹرانسلیٹ کرتا تھا ان کا کمرشل کاؤنسلر جو لاس اینجلس میں بیٹھا تھا جس کو انگریزی آتی تھی، اور وہ آرڈرز لے کر گئے. اور آپ دیکھ لیں کہ وہ تائیوان جو بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ گھروں میں بیٹھ کے انہوں نے چیزیں بنائی تھیں، یہ میں بات کر رہا ہوں ارلی 80s کی، آج ورلڈ لیڈر ہے. اور ان دنوں میں کموڈور کمپیوٹر آیا تھا اور کموڈور کمپیوٹر کی ساری مینوفیکچرنگ جو تھی تائیوان گئی تھی. تو یہ تو چائنا بعد میں آیا ہے. تائیوان واز دا لیڈر ان انٹرنیشنل مینوفیکچرنگ کے اندر، لیکن کیونکہ سائز چھوٹا تھا تو چائنا آگے نکل گیا. اینڈ چائنا ہیڈ اے ویری پروگریسو پالیسیز. میں چائنا بہت دفعہ گیا ہوں اور میں نے دیکھا ہے کہ چائنا کے اندر میں نے تو 2000 ایکڑ کے انڈسٹریل زونز بنائے ہیں. چائنا کے اندر تو 2 لاکھ ایکڑ کے 10 لاکھ ایکڑ کے انڈسٹریل زونز بنتے ہیں اور وہ بھی بن سکتے ہیں. لیکن جب ہم جا کے سرکاری اداروں سے بات کرتے ہیں تو وہ بالکل ان کے ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں وہ کام کرنے کے لیے. تو اب ہم تیار ہیں ٹیسٹ میچ کھیلنے کے لیے انڈسٹریل زونز کے لیے. 5000 10,000 ایکڑ کے انڈسٹریل زونز بننے چاہیے. ہم لوکل امپلائمنٹ بھی کریٹ کر سکتے ہیں، ہم انٹرنیشنل امپلائمنٹ اپرچونیٹیز بھی کریٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ساتھ کوئی بیٹھے تو صحیح نا 10,000 ایکڑ بنانے کے لیے. وہ ان دنوں کی بات تھی، میں نام لوں گا جہانگیر ترین صاحب کا کہ سندر انہوں نے بنا کے دیا. تو ایسے ہمیں لیڈرز چاہیے جن کے ساتھ بیٹھ کے ہم بہت بڑے پلانز بنا سکیں اور ڈیلیور کر سکیں. اچھا محسن صاحب، یہ آپ سے بھی سوال ہے میرا، کیونکہ آپ نے بھی پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی کام کیا ہے اور گورنمنٹ سیکٹر کے ساتھ بھی، بیوروکریسی کے ساتھ بھی، اور آپ تو بیوروکریٹ کی زوجہ رہی ہیں. ہمارا بیوروکریٹ جو ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے، یہ نالائق ہے یا بے ایمان ہے یا بدنیت ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں میں آپ کو پریکٹیکل ایگزامپل بتاتا ہوں نا. سندر بنا رہے تھے، فیاض بشیر صاحب سیکٹری انڈسٹریز تھے، میرے ساتھ پورے 2000 ایکڑ کا سروے کیا. 5 مہینے میں مجھے زمین ہینڈ اوور کر دی ایکوائر کر کے. سلمان صدیق صاحب 1 ارب روپیہ مجھے ایسے دیا انہوں نے جیسے کہ پتہ نہیں 100 روپے دے رہے ہیں پنجاب کے اندر. سلمان غنی صاحب گائیڈنس، ٹھیک ہے ہمارا فین روڈ کا ایک رشتہ تھا سلمان غنی کے ساتھ، لیکن محسن یہ کام اس طرح کرو. شہاب خاچا بریلینٹ. تو اس لیے بڑے بڑے بیوروکریٹس کے اندر بڑے قابل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. لیکن ہم نے ایک نیب کا ادارہ ایسا بنا دیا ہے کہ ہر شخص سہم جاتا ہے. ہمارے دوست جو کہ وہاں پہ منسٹری آف انڈسٹریز میں تھے، کیونکہ میں مینوفیکچرنگ میں ڈیلیشن میں جاتا ہوں، تو جب میں سیکٹری انڈسٹریز کے پاس گیا انہوں نے کہا محسن پروسیجر فالو ہوگا. آج میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، حالانکہ تم EDB کے CEO رہے ہو، لیکن میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا کیونکہ سارے پروسیجر فالو کرنے پڑیں گے، ورنہ تمہارا جو کوئی دشمن ہے یا میرا دشمن ہے وہ نیب کو کر دے گا. اور نیب والے جو بندے ہیں وہ اس طرح ذلیل کرتے ہیں سرکاری افسران کو وہاں پہ نیب کے دفتروں میں بلا کے کہ مطلب کہ سب کو انہوں نے سہما کے رکھ دیا. اگر آپ نے پاکستان کو ایک دم سے جمپ سٹارٹ کرنا ہے نا، پہلا کام یہ کریں نیب بند کرا دیں. اور اس کے بعد ٹھیک ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ ہے، اگر کسی کی شکایت ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ پراپر طریقے سے ڈھونڈے نا. اب سیکٹری ایک ڈپارٹمنٹ کا کیوں جائے نیب کے اندر؟ گورنمنٹ کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے. سیکٹری سے آپ نے سوال کرنا ہے، نیب کا بندہ آئے نا ان کے پاس سوال کرنے کے لیے، اینٹی کرپشن کا بندہ ان کے پاس سوال کرنے کے لیے آئے. تو یہ ہراسمنٹ آف بیوروکریٹ بند کریں، اس کو ڈیلیور کرنے دیں. آئی تھنک کہ بیوروکریٹس ہیو دا بیسٹ مائنڈ، دے آر ویری کمپیٹنٹ. ٹھیک ہے انجینئرز ڈاکٹرز کے بعد آتے ہیں کیونکہ دے آر سمپل گریجویٹس، لیکن دے آر ویری کمپیٹنٹ اور وہ ڈیلیور کر سکتے ہیں. لیکن پچھلے جو 10 سال کے اندر میں نے دیکھا ہے وہ سارے جو ہیں نیب سے بہت ڈرے ہوئے ہیں، کیونکہ نیب نے بالکل گدھا گھوڑا جو ہے ایک ساتھ ڈیل کیا. اینڈ دا بیسٹ تھنگ از ٹو شٹ اٹ ڈاؤن. اوکے جی. بات وہی ہے کہ جو کرنا چاہتا ہے یا کر سکتا ہے اس کو بہت بری طرح ان کو OSD بنا دیا جاتا. یہ اب آپ کو بھی پتہ ہے یہ کیا ٹرم ہے. اور where there is a will there is a way. اگر ہم چاہیں کرنا تو ہم کر سکتے ہیں. کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، کسی اپرچونٹی کی کمی نہیں ہے. وہی جیسے ابھی کہا کہ جی اگر ہمارا ٹیرف کم ہے تو ہم اس کو نیگیٹو نہ دیکھیں. اگر ہمارے ذہنوں کو ہم پازیٹیولی ٹرین کریں تو ہم وہ ہائر ٹیرف کو ادھر لا کے اپنے ملک کو اس میں بنا سکتے ہیں نا.
ब्रांडिंग पे। मोहसिन साहब 2 मिनट में एक चीज़ बताइए, चाइना की क्योंकि आपने बात की, ये जो टैरिफ वॉर शुरू हुई है इसमें आपको क्या लगता है, चाइना वुड विन और अमेरिका वुड? China will definitely win. America will definitely lose. Okay. China has been in business for 5,000 years. Okay. So America will lose. ओके जनाब मोहसिन सैयद साहब, जनाब नीलूफर सिकंदर साहबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और अपने ख़यालात आलिया से हमारे नाज़रीन को मुस्तफ़ीद की। नाज़रीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी, हमें अपने फ़ीडबैक से आगाह कीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मुस्तफ़ा कमाल पाशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।